बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट रात गए कप्तान को एक बार फिर GHQ की जानिब से बिल वास्ता पैगाम एक शर्त आयद की गई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन जल्द करवाने के हवाले से, लेकिन इमरान खान की जानिब से एक बार फिर इनकार कर दिया गया है। आर्मी चीफ का बराह रास्त राब्ता कहा जा सकता है चीफ जस्टिस बंदयाल से। एक नई डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे जिस पर चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी साफ साफ फैसला सुना दिया। अगरचे आज सुप्रीम कोर्ट के महाज पर खामोशी है गुज़श्ता 2 दिनों से, लेकिन क्या ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है? इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और PDM में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से झगड़ा है और अगले 48 घंटों के अंदर, यानी कि छुट्टियां शुरू होने से पहले, सरकारी छुट्टियां शुरू होने से पहले 19 और 20 तारीख को, यानी बुध और जुमेरात के दिन, एक बड़ा सियासी सरप्राइज आ सकता है और अवाम की नज़रें इस वक्त अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं। दोस्तों, 2-3 बड़ी डेवलपमेंट ने यह बात जाहिर कर दी कि अब मामला बहरहाल कोई माने या ना माने, इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ चुकी और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के साथ जो सिक्योरिटी इदारों की बराह रास्त मुलाकात हुई, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और जिसमें यह कहा गया कि जनाब एक दिन इलेक्शन अगर करवाए जाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए रिज़र्व की जा सकती हैं। उसकी तफसीलात में जाने से पहले आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। उस रिपोर्ट की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, वजारत दिफा की जानिब से एक दरख्वास्त भी जो है वो भी दायर कर दी गई और दरख्वास्त की तफसीलात भी आपको बताते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। पहले उसकी तफसीलात बताते हैं कि फंड और फोर्स की अदम फरामी से 14 मई को इंतखाबात नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं। पाक फौज FC रेंजर्स के लिए वफाक को खत लिखा लेकिन जवाब नहीं दिया गया, जबकि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शफाफ और मुनसफाना पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो ज़मीनी हकाइक है मौजूदा, इसके पेश नज़र 8 अक्टूबर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख है और अगर 8 अक्टूबर की तारीख पर अमल ना किया गया तो मुल्क में अनारकी का खदशा है। बल्कि ज़राए का दावा है कि यह भी कहा गया कि जिस किस्म के हालात 70 में हुए जब खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान टूटा था, उस किस्म के हालात खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के अंदर दोबारा पैदा हो सकते हैं। किस हद तक इस मामले के अंदर सदाकत आगे चलकर बात करते हैं। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक पंजाब के इंतखाबात के हवाले से पिंग पोंग खेल रहा है, पैसे अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले, उस तनाजुर के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि 18 अप्रैल को जमा होनी थी, हो गई है। अब ये तमाम रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के पास आएंगी तो अगले 2 दिन इस वाले से इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानब जनाब वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इंतखाबात के लिए 3,85,485 मुसल्लह अफवाज और रेंजर्स जवान दरकार हैं। चार्ज सियासी माहौल के मद्देनजर ज्यादा सिक्योरिटी हमले की जरूरत पड़ सकती है। सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस नाकाफी होगी। वजारत दिफा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन से जवानों को फौरी हटाना मुमकिन नहीं। KP बलूचिस्तान ऑपरेशन की वजह से ही पंजाब और सिंध की सूरत हाल मुस्तहकम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान जो ऑपरेशन हैं उनको अगर छेड़ा गया तो असर पंजाब और सिंध पर आएगा। अक्टूबर के आगाज तक फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए दस्तयाब होंगी, यानी कि दाल में काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल काली है। मैच बाकायदा तौर पर बनाकर खेला जा रहा है और इधर से भी अक्टूबर का इशारा कर दिया गया और कहा गया जनाब अक्टूबर में सिक्योरिटी फोर्सेस दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2-3 माह से मुसलसल ऑपरेशंस और इस किस्म की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई, ख़ास तौर पे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतखाबात का मामला आया, जब असम्बलियाँ तोड़ी गई तो उसके बाद बड़े तवातर के साथ इस किस्म की खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई। इसके ऊपर खैर कई लोग अपनी एक डिबेट भी करते हैं, उसको बाद में किसी वक्त के लिए रख छोड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसने 14 मई को इंतखाबात के हवाले से ऑलरेडी हुक्म जो है उन्होंने दे रखा है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर फंड्स भी नहीं,
سیکیورٹی فورسز کی فراہمی بھی نہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی سپریم کورٹ میں، جس کو لوگوں نے، پاکستان کے سیاسی عدالتی تجزیہ نگاروں نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ سوال کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ توہین عدالت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، جس کے اوپر حکومت پاکستان نے، موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے عمل کرنا ہے، اس پر وزارت دفاع کی جانب سے یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اپنا حکم واپس لے۔ اب یہ درخواست ہے یا دھمکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا، وکلا تنظیموں کا اپنا ایک موقف ہے، وہ تو یہ بار بار صاف یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر قانون، وزیر دفاع اور وزیر اعظم اس ضمن میں فارغ ہو سکتے ہیں، ان کو نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو درخواست جمع کرائی گئی، اس میں کہا گیا کہ عدالت سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر انتخابات کا حکم دے جب ان کی مدت مکمل ہو۔ اب یہ وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ وہ اب یعنی کہ ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ وزارت دفاع جب بات کہہ رہی ہے تو بظاہر چاہے یہ کہا جائے کہ یہ خواجہ آصف کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزارت دفاع کی اس درخواست سے آخرکار مراد کیا ہے، ڈوریاں جو ہیں وہ کہاں سے ہل رہی ہیں۔ خواجہ آصف بھی فرماتے ہیں کہ بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار بار بار الیکشن کے لیے موبلائز نہیں کر سکتے، بہتر ہوگا کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن جو ہے وہ کروائے جائیں۔ اب یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال کے اندر پھر خواجہ آصف کا یہ بھی بیان آتا ہے ججز کی تقرری کے حوالے سے کہ اس کے اندر جنرل باجوہ کا کردار تھا، اور اس میں جو وزیر قانون کا بیان ہے وہ درست ہے۔ چند دن پہلے وزیر قانون نے، بلکہ کل وزیر قانون نے یہ بیان دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ججز اس وقت آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو اصولی موقف ہے اس کے ساتھ اس وقت جو جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک تو جونیئر ججز ہونے کا الزام لگایا گیا، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو تعیناتی تھی وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر ہوئی تھی۔ اب جہاں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ حکومت، اور خاص طور پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ، جو کہ مسلسل ایک سال کے عرصے سے خود کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمام تر معاملات میں کسی چیز میں ہمارا لینا دینا نہیں، اب عمران خان کی وہ تمام تر باتیں، تمام تر دعوے ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوتے جا رہے ہیں، جس میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مکمل طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر مکمل طور پر انوالو ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اس میں اداروں کا کوئی کردار نہیں، وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ وہ باتیں اب ثابت ہو رہی ہیں۔ خود خواجہ آصف کا یہ بیان یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے اس کے بدلے میں انہوں نے بھی تو پھر کچھ لیا ہوگا، اگر حکومت نے جنرل باجوہ کی یہ بات مانی، اگر ان کی بات فرض بھی کر لی جائے، درست مان لی جائے کہ ان کے کہنے کے اوپر ججز کی تعیناتی ہوئی، تو پھر اس کے بدلے انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا دیا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آ جائے، لیکن کیونکہ جب اعظم نذیر طاہر نے یہ بیان دیا تھا تو نئی ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ کیونکہ آج خواجہ آصف نے یہ کہا کہ حکومت سے کہا گیا تھا کہ دو ججز کی تعیناتی مان کر عدلیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنائے جائیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ اب ان ججز کے اندر کون شامل ہیں؟ ان ججز کے اندر جناب ایک تو جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاتون جج جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اس آئینی اور قانونی موقف کے اوپر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر جناب مذاکرات کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، ان کے اتحادیوں کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ جناب وہاں پر اس حوالے سے اختلافات ہیں، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر اصرار بھی کیا۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان نیشنل پارٹی اور خالد مکسی کی جانب سے بھی، بی این پی کی جانب سے یعنی جو ہے وہ جو مذاکرات کے موقف کی تائید کی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے چودھری صالح اور محسن داوڑ نے بھی تائید کی، لیکن جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی جانب سے مذاکرات سے متعلق جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے یا جو بلاول کا موقف ہے اس کی مخالفت کی گئی، اور ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلانے کے کچھ مقاصد بھی ہیں تاکہ ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کی آڑ میں ان معاملات کو مزید جو ہے وہ آگے لے جایا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے یہ بیان منسوب کیا گیا کہ جناب انہوں نے کہا عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں۔ پھر زین بگٹی سے یہ بیان منسوب کیا گیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان بھروسے کے لائق نہیں۔ اب دیکھا جانا چاہیے کہ زین بگٹی صاحب جو ہیں وہ کس کے کہنے کے اوپر اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بنے تھے، اور اس کے بعد کس کے کہنے پہ اوپر اور کس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے۔ اعتبار اور بھروسے کے لائق تو وہ خود نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے دوسری جانب یہ کہا کہ جناب مذاکرات کے دروازے بند کرنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کر کے ملک کو بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے۔
اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد عمران خان کی جانب سے بھی انتہائی اہم ترین جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آئی۔ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے شہباز شریف کی جانب سے جو خوشامد جاری ہے، جو ٹی سی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا ضروری کہ دوست ممالک سے بات چیت میں سپہ سالار نے بھی بے پناہ کاوشیں کیں، یہ فرما رہے ہیں جناب شہباز شریف۔ اب پھر کیونکہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات لاحق، بلکہ عدالتوں کے اندر بھی عمران خان یہ کہہ چکے کہ ایک مرتبہ پھر عید کی چھٹیوں کے دوران زمان پارک پر آپریشن کا خطرہ، عمران خان پر حملے کا خدشہ، اور لاہور زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر بلٹ پروف گیٹ پہنچا دیا گیا۔ یہ پولیس آپریشن کے دوران پہلا گیٹ توڑ دیا گیا تھا، اور جو ہے وہ یہ نیا گیٹ لگائے جانے کا مقصد جو ہے وہ وہاں پر جو سیکیورٹی ہے اس کو فول پروف جو ہے وہ بنانا ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ توہین عدالت پر پہلے یوسف زئی گیلانی نے بھی نااہلی بھگتی، اب شہباز شریف بھی بھگتے گا۔ اور یہ ملاقات انہوں نے کی پرویز علیہ سے، جس میں انہوں نے گفتگو کی پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹوں کی مشاورت، موجودہ سیاسی صورتحال پر انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکمران غلط روایت ڈال رہے ہیں، اور توہین عدالت پر پہلے گیلانی صاحب کو فراغت ملی تھی، اور اب ممکنہ طور پر شہباز شریف بھی اس کو بھگتیں گے، کیونکہ ایک نئی درخواست پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کر رہی ہے۔ غیر آئینی حکومتیں جو دونوں صوبوں کے اندر اس وقت قائم ہیں، ان کے اوپر بھی درخواست لا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پھر جناب اس ملاقات کے بعد پرویز علیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں امیدواروں پر تفصیلی مشاورت ہو چکی، ٹکٹوں کا حتمی اعلان عمران خان خود کریں گے، اور حکومت غیر آئینی حربے جو ہے وہ استعمال کر لی الیکشن کو روکنے کے، کیونکہ 20 اپریل تک امیدواروں کی حتمی فہرست سامنے آ جانی چاہیے تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر اسی دوران کیونکہ انتخابی نشانات کے لیے بیلٹ پیپر جانے ہیں، تو ٹکٹوں کے حتمی اعلان کے ساتھ یہ معاملہ براہ راست اٹیچ ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جی ایچ کیو کی وہ شرط کیا ہے جو کہ اس سے پہلے بھی بار بار عمران خان کے سامنے رکھی جا چکی اور اب ایک بار پھر رکھی جا رہی ہے؟ ذرائع کا اس حوالے سے اہم ترین دعویٰ ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر بالواسطہ رابطے کے ذریعے یہ شرط پہنچائی گئی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک شرط تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور دوسری شرط ہے پی ڈی ایم کی، جو کہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، عدلیہ سے بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے۔ پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی اس شرط کی بات کرتے ہیں، اور نون لیگ کی شرط یہی کہ نواز شریف کی وطن واپسی کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے کہ وہ جناب علی پوتر ہو کر واپس آئیں، اس کو ممکن بنایا جائے۔ اس میں کچھ بین الاقوامی پلیئرز بھی کام کر رہے ہیں، جدہ کے اندر وہ اور ان کی صاحبزادی بھی موجود ہیں، کچھ ایسے بین الاقوامی پلیئر جو پاکستانی عدالتوں کے ساتھ بھی معاف کیجیے گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالواسطہ رابطہ عمران خان کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے عمران خان کے ساتھ بھی ہے، جس میں اور خاص طور پہ اب عدلیہ کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہنچایا گیا کہ کیا ایسا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ جس میں نواز شریف کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن وہاں پر پھر وہی بات، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ قومی اسمبلی کے الیکشن پر بات ہوگی، لیکن اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف پہلے قومی اسمبلی کے اندر واپس آئے گی، وہاں پر آئین سازی ہوگی، اور 2/3 کے ساتھ کچھ چیزیں طے ہوں گی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، الیکشن آگے کرنے کے حوالے سے مئی والے۔ اور اسی دوران نون لیگ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اگر اس قسم کا کوئی سینیریو بنتا ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آ کر نواز شریف کی جو واپسی کا راستہ ہے وہ ہموار کریں۔ دوسری شرط اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بار پھر کہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے مسلسل عمران خان کا جو ایک موقف ہے، جس موقف کو لے کر وہ گزشتہ ایک برس سے چل رہے ہیں، اور بار بار لوگوں کو میڈیا کے ذریعے کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان کا موقف بدل گیا۔ عمران خان کا موقف نہیں بدلا۔ عمران خان صرف معاملے کے شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ شروع پاکستان ہی سے ہوا، پھر امریکہ گیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے سازش ہوئی، اور پھر پاکستان کے اندر کچھ ملکی ہینڈلرز نے اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور پھر وہی شرط عمران خان کے سامنے رکھی گئی کہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر بات نہ کی جائے، حکومت آنے کے بعد جو ہے اس سے پہلے ہی لکھ کر یہ گارنٹی دی جائے کہ جناب علی جو احتساب کا عمل جس پر ججز اور جرنیلوں کے احتساب کی بات کی جا رہی تھی اس طرف نہیں جایا جائے گا، پی ڈی ایم مافیا کے لیے بھی راستہ نکالا جائے گا، اور پھر یہ نواز شریف کی واپسی جو کہ پی ڈی ایم کی جانب سے شرط رکھی گئی۔ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان نے ایک بار پھر یہ شرائط جو ہے وہ ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس بندیال کو جو سیکورٹی بریفنگ دی گئی، اس پر چیف جسٹس بندیال اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج جو ہیں وہ کم از کم اس بات پر انہوں نے اتفاق نہیں کیا کہ کوئی ایسی صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے۔ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے، اور اس حوالے سے جو آئندہ
48 گھنٹے ہیں یعنی 19 اور 20 اپریل عید سے پہلے وہ انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ قانونی عدالتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عید سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑا سرپرائز سامنے آ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔